अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबकी दुआओं को कबूल फरमाए, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। तो नाजरीन, आज के वीडियो में हज़रत मुफ्ती सलमान अजहरी का एक बयान मैं आपको सुनाने वाला हूं कि हज़रत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने 100 मरतबा एक तस्बीह पढ़ने के लिए कहा है कि इस तस्बीह को पढ़ने के बाद जो है अल्लाह तबारक व तआला से जो चाहोगे वो चीज मांगोगे, अल्लाह तबारक व तआला आपको अता फरमाएगा। तो आइए हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का पूरा बयान सुनिए, और बयान जब अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आइए मुफ्ती साहब का बयान सुनते हैं। मुझे बात सिर्फ इतनी अर्ज करनी है कि कुरान को तुमने छोड़ा है मेरे अजीजों, जिसकी वजह से आज हमारे हालात है। काश एक बार कुरान फिर से उठा लो। मैं कसम रब्बे जुल जलाल की, अल्लाह तबारक व तआला का वादा तुम्हें याद दिला रहा हूँ। मौला ने कुरान में फरमाया, कान हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन, हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि ईमान वालों की मदद करेंगे। हमने अभी कुरान में पढ़ा है, इन यकुम मिनकुम इशरून साबिरून यगलिबू मिअतैन, अगर तुम में 20 लोग सब्र वाले आ जाएं, मौला फरमाता है मैं 200 पर उन्हें भारी कर दूंगा, 200 पर भारी कर दूंगा। ये सब वादे तुम्हारे लिए हैं। लेकिन अब क्या होगा? इसीलिए किसी शायर ने कहा था, अब फकत शोर मचाने से नहीं कुछ होगा, और यूं ही होंठों को हिलाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें अब इस कुरान पाक को उठाकर देखना होगा कि अमली जिंदगी क्या है। बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े मौर्रिखीन कुरान पढ़ते रहे, आज भी पढ़ रहे हैं और तहकीकात कर रहे हैं। अफसोस है कि हमारी कौम में एक बड़ा तबका कुरान समझना तो दूर की बात है, पढ़ना भी नहीं जानते। जो पढ़ना नहीं जानते, यही तो हाल है कि हमने देखा है बड़ी बड़ी महफिलें, तुम्हें कव्वाली में तो इतना जोश आता है, थिरकते रहते हो, नाचते रहते हो, कौन सा जोश है? हाँ, तुम यहां पर किसी महफिल में बैठ करके कुछ अशार सुनो तो तुम्हारे जिस्म में वजद आने लगता है। बाज लोग ये कहते हैं ये वजद है, वजद है। अरे अल्लाह का कलाम सुनकर कोई वजद नहीं आया। कुरान पाक सुनने के बाद तुम्हारे रोंगटे खड़े नहीं हुए? क्या खड़े होंगे? समझ में आते तो ना। कुरान की आयतें आज भी पत्थर दिलों को भी पानी कर देती हैं। तुम्हें पता है, फुजैल बिन अयाज अपने जमाने के बड़े डाकू, बगदाद के रास्ते पर जो भी काफिला गुजरता लूट मार करते थे। लेकिन एक कारी कुरान ऊंट पर बैठकर तिलावत करते हुए जा रहा था और 27वें पारे की आयत तिलावत कर रहा था। अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों को अभी वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह के जिक्र से उनका दिल डोलने लग जाए, हिलने लग जाए, वो तौबा कर ले? इतनी आयत सुनी थी, फुजैल बिन अयाज के हाथ कांपने लगे। क्यों? अरबी समझते थे, डाका जनी करते थे, लेकिन अरबी मालूम थी। लेकिन एक कारी कुरान से जब ये आयत सुनी, दिल पर ऐसे गुजरने लगी, हथियार फेंक दिया, सारी चीजें फेंक दी और चीखने लगे, आना लना रब्बना, आना लना रब्बना, ऐ हमारे रब, वो वक्त आ गया, वो वक्त आ गया, मुझे तो अपनी बारगाह में ले ले। और फिर ऐसी तौबा की, ऐसी तौबा की, अल्लाहु अकबर। उसके बाद जो उनकी जिंदगी में तब्दीली आई, जानते हैं? फुजैल बिन अयाज औलिया किराम की जमात में सनद का नाम है। आज इतना बड़ा मकाम है कि सैयदना गौस आजम अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी अदब किया करते थे। फुजैल बिन अयाज का नाम आए तो वो किससे उनकी जिंदगी बदली? कुरान की आयत ने बदल दिया। आज भी कुरान पाक समझ जाओ तो तुम्हारी आंखें बहने लग जाएं। यहां तो तरावी की 4 रकात जिसे भारी लगती हो, वो कुरान क्या समझेगा? हाँ, लोगों को ऐसा ही लगता है कि बिल्कुल शताब्दी एक्सप्रेस वाली जहां तरावी होती है वहां पढ़ना चाहिए, 15 मिनट में पूरा हो जाए, कुछ भी पढ़ता रहे हो। अरबी पढ़े कि चाइनीज पढ़े कि जर्मनी पढ़े, हाँ बस ये है कि तर 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 जल्दी से निकालते। मुसलमानों, क्या ये बोझ है तरावी जिसको तुम अपने कंधों से हटाकर भागना चाहते हो? मिजाज तो ये बनाओ कि कुरान हमें वैसा सुनाया जाए जैसे रसूल पाक के जमाने में सुनाया जाता। कुरान सुने तो हमें रसूल पाक का मदीना याद आ जाए।
قرآن کے نغمات آج بھی اس کی قراتیں لوگوں کو رلا دیتی ہیں، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ کئی انگریز مصر میں نے دیکھا ہے، کئی انگریز جن کو قرآن سنایا گیا اور انہیں معلوم تھا تو وہ رو پڑے۔ ایک فرانس کا بہت بڑا ڈاکٹر تھا اسکندریہ میں، ایک ہمارے بڑے شیخ ہیں، وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو وہ اپنی ڈاکٹریٹ پہ بڑا فخر کرتا تھا، صرف وہ حضرت کی قرآن کی تلاوت سننے کے لیے وہ باہر کھڑا رہتا۔ کئی دن کے بعد وہ ساری چیزیں چھوڑ کر کے اندر آیا اور کہا اس کی جو مٹھاس ہے اور اس کی جو لذت ہے مجھے دنیا میں کہیں نہ ملی، مجھے اسی دامن میں داخل کر لیا جائے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو سن کر کے اپنی زندگیاں بدل لی۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ قرآن کو اتنا اوپر رکھ دیا کہ ہاتھ بھی نہ جائے۔ تمہارے فریج اور ٹی ویاں تو صاف ہوتی ہیں، قرآن پر تو پتہ نہیں کتنی گرد و غبار لگی ہوئی ہے۔ ہاں ابھی رمضان میں اس کو صاف کر دیا ہوگا، اٹھایا ہوگا۔ قرآن تم کب اٹھاتے ہو؟ قسم کھانے کے لیے۔ جھگڑا ہو جائے دیکھو میں قرآن کی قسم کھا رہا ہوں، یا پھر کب قرآن اٹھاتے ہو؟ جب کسی کی میت ہو جائے جلدی لاؤ قرآن۔ ارے یہ زندوں کے لیے اترا ہے قرآن، مردوں کے لیے نہیں۔ قرآن زندوں کے لیے نا، ہاں مردوں کو ایصال ثواب تو ضرور کرائیں گے ہم، فائدہ تو پہنچے گا تلاوت کا، لیکن یہ ایصال ثواب کے لیے ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے ھدی للمؤمنین، مومنوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ ہدایت چھوڑ کر کے تم دکان کی اوپننگ کے لیے، گھر کی ٹھنڈک کرانا ہے، اوپننگ کرانا ہے، اور پھر ماں باپ کی میت ہو گئی ہے، اور پھر کیا ہے؟ جھگڑے میں قسم کھانا ہے۔ یہی ساری چیزیں قرآن اٹھانے کی ہے۔ قرآن عظیم اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم تحفہ ہے کہ پوری زندگی بھر اس پر رشک کرو گے تو بھی کم ہے۔ آج پوری دنیا میں کسی قوم کے پاس یہ کتاب نہیں ہے جتنی محکم کتاب تمہارے پاس ہے۔ سینہ تان کر کے کہہ سکتے ہیں ایسی کتاب کسی کے پاس نہیں ہے۔ اتنا بڑا ذخیرہ تمہارے پاس ہے اور تم اس کو پیچھے ڈالے ہوئے ہو۔ بچپن میں ہمارے بچوں کو جب مدرسہ بھیجتے ہیں ہم تو قرآن سینے سے لگا کر بھیجتے ہیں نا، بچہ سینے سے لگا کر کے آتا ہے قرآن۔ لیکن چند ہی دنوں کے بعد جب ہم بڑے ہونے کے بعد دیکھتے ہیں اسکول جانے کے وقت بچہ تو سارا بستہ پیٹھ پر رکھا رہتا ہے، ہوتا یہی ہے نا، بستے میں ساری بکس کتابیں پیٹھ پر رکھا رہتا ہے، لیکن مدرسہ جب آتا ہے تو قرآن سینے سے لگا کر آتا ہے۔ شاید بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے یہ رواج رکھا ہوگا کہ بیٹا قرآن ہمیشہ سامنے ہونا چاہیے، قرآن ہمیشہ مقدم رہے، بعد میں سب۔ لیکن بڑے ہونے کے بعد یہ سامنے والی چیز پیچھے ڈال دیتا ہے، پیچھے والی چیز کو ہی اہمیت دینے لگتا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، میں نہ کالج کا مخالف ہوں، نہ اسکول کا مخالف ہوں، نہ یونیورسٹی کا مخالف ہوں۔ ہاں کوئی بھی کالج کا، یونیورسٹی کا، کہیں کا اسٹوڈنٹ ہو میرے ساتھ بیٹھے، میں اس کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکس ضرور کروں گا ہر ٹاپک پر، لیکن یہ برکت ہے صرف قرآن کی۔ الحمدللہ ہم نے قرآن پڑھا ہے تو قرآن کی برکت سے اللہ نے ہمیں سائنس کی بھی سمجھ عطا کی ہے، ہمیں میتھس بھی آتا ہے، ہمیں جیومیٹری بھی آتی ہے، ہمیں فزکس بھی آتا ہے تھوڑا بہت۔ میں یہ فخر کے لیے نہیں کہہ رہا، نہ ہی یہ غرور کے لیے کہہ رہا ہوں، بلکہ جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں شدھ بدھ دی ہے وہ قرآن کی برکت سے عطا کیا۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں ایسی ایسی کتابیں انہوں نے لکھ رکھی ہیں کہ آج کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے پروفیسر حل نہیں کر پا رہے ہیں، ان کے میتھس کے بڑے بڑے ٹف فنڈے نہیں حل کر پا رہے ہیں۔ قبلہ پہچاننے کے علوم آج بھی کتاب لکھی ہوئی ہے، جیومیٹری پر لکھی ہوئی ہے، علم رمل پر، علم جفر پر اور زیجات پر، ایسے ایسے علم ہے جس کے نام بھی تم نے نہیں سنے ہوں گے۔ اور اعلیٰ حضرت یہ کہاں جا کر پڑھے تھے، کون سے مدرسے میں؟ یہ فن، یہ علوم آج پورے ہندوستان کے مدرسوں میں نہیں پڑھائے جاتے۔ اعلیٰ حضرت کہاں سے پڑھے؟ خود فرماتے ہیں یہ صرف اور صرف قرآن اور حدیث رسول کی برکت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں جو ہو گیا، ہر علم خیرات میں ملا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ نوجوانوں ضرور جاؤ، اسکول جاؤ، کالج جاؤ، یونیورسٹیوں میں جاؤ، ٹاپ کرو، پوری یونیورسٹی کو ٹاپ کرو، لیکن عقیدہ اور یقین یہ ہونا چاہیے کہ تم دنیا میں اگر عروج پر پہنچو گے تو شروعات تمہاری الحمدللہ رب العالمین سے ہونی چاہیے۔ یہاں سے ہو تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں ترقی بھی دے گا اور برکت بھی عطا کرے گا۔ اللہ کریم ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن عظیم کی برکتیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔
ایک سوال ہے، یہ ہر نماز کے بعد یہاں پر جو تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح کتاب۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دن میں یہ 100 مرتبہ پڑھ لیا، دن بھر جو کچھ بھی کیا گیا تھا سب اللہ معاف فرمائے گا۔ تو رواج یہ دیا جاتا ہے کہ 5 وقت کی نمازوں میں اگر تم سے 50 یا 55 مرتبہ ہو جائے، 11 مرتبہ پڑھتے ہیں، باقی کا بچا ہوا اپنے رات میں سونے کے وقت پڑھ لو تاکہ دن بھر کی خطائیں معاف ہو جائیں۔ اور بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث جس پر ختم بخاری ہوتی ہے اور اس کی تلاوت کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، بزرگوں نے فرمایا بخاری شریف کا جب ختم ہوتا ہے نا، جیسے ختم قرآن بھی ہے نا، شب قدر کو ختم قرآن کی محفل ہوتی ہے، بخاری شریف کی ختم کی بھی محفل ہوتی ہے، اور بزرگوں نے فرمایا ختم بخاری کے وقت جو حدیث آخری پڑھی جاتی ہے اس وقت مجمع میں جو بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا قبول کرے گا۔ وہ کیا پڑھی جاتی ہے بخاری شریف کی آخری حدیث؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرے آقا فرماتے ہیں 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو سب سے زیادہ پیارے ہیں اور زبان پر سب سے ہلکے ہیں اور میزان میں سب سے بھاری ہیں۔ زبان پر بہت ہلکے ہیں، میزان پر سب سے بھاری ہیں۔ وہ 2 کلمے کیا ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ ایک کلمہ، سبحان اللہ العظیم دوسرا کلمہ۔ یہی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آگے وہ بحمدہ استغفر اللہ کا بھی اضافہ ہے۔ بہرحال یہ اس کی فضیلت آپ نے پوچھا اس لیے میں نے عرض کیا۔ آج بھی بحمدہ تعالی خانہ کعبہ کے پاس کثرت سے پڑھی جانے والی تسبیح بھی یہی ہے۔ پورے خانہ کعبہ کے غلاف پر اگر کوئی تسبیح لکھی ہوئی ہے تو صرف سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہی آپ دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس تسبیح کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو ناظرین آپ کو یہ بیان کیسا لگا کامنٹ سے کے ذریعے ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لوگوں تک شیئر کریں۔ چینل میں نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔